नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ईद के दूसरे दिन रुपया पैसा और फिर लिबास भी वही रिवायती। बात यह कि हमने कहा हम भी कुछ मुनफरिद करके दिखाएं भाई। तो सबसे पहले तो कहते हैं ना कि ईद टरूं मरूं, यानी कि सेकंड थर्ड डे। तो सेकंड डे की भी अपनी अहमियत होती है। आप लोगों को दोबारा से ईद मुबारक। रिवायती तौर पर लोग दूसरे दिन ईद के जो हैं, दिन में तो खैर थोड़े से बोर होते हैं, दोपहर में चले जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। वहाँ पे जाकर कोई कहते हैं कि जो बड़ा रिश्तेदार होता है उम्र में या घर का बड़ा होता है, यानी पूरे ख़ानदान का बड़ा, उसके घर में कोई लंच या डिनर की तकरीब होती है। कराची वालों के यहाँ तो लंच होता ही नहीं है। ब्रेकफास्ट जो है वो लंच के टाइम पर होता है, लंच जो है वो इवनिंग सफ़र के टाइम पे होती है, और डिनर का कुछ पता नहीं, जब मौका लग जाए तो आज बड़े ही अहम मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हैं तो वो सियासतदान, लेकिन बात यह है कि वो मारूफ़ भी हैं, मशहूर भी हैं, और मैं कहूँगा कि लोगों में काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। जनाब फ़ारूक सत्तार साहब। और पार्टी निस्बत तो मैं नहीं बताऊँगा। बात यह कि लोग सियासतदान वही अच्छा जो अवाम में मशहूर हो, मकबूल हो, काबिल कबूल हो। काबिल कबूल हो, ये भी बात आपने सही की। माकूल कूल हो। माकूल। ये वैसे आपने और चीज़ों की भी खसूसियत बता दी, लेकिन खैर मैं सबसे पहले तो आप का शुक्रिया भी अदा करूँगा जी। और आपके साथ आपकी पूरी टीम अब तक की। ईद के दिन भी देखें काविश कोशिश कर रहे हैं लोगों और के लिए। जो आपके देखने वाले हैं सारे, जी, जी। पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक हो। मेरे ख्याल से नाजरीन जो देखने वाले होंगे वो भी आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे होंगे। अब वो रिवायती सवाल तो पूछना एक तरह से लाजमी होता है ना, ईद कैसे गुजारते हैं। आप काफ़ी जगह जवाब देकर आए होंगे, सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही जवाब आपने देना है। मेरे ख्याल वहाँ भी दिया होगा, यहाँ भी तो कुछ मुनफरिद आपसे पूछ लेता हूँ। बात ये बताइएगा कि जो ये जानवर आप ख़रीदने गए थे, पहले ख़रीद के ले आए ताकि कुछ उनसियत मोहब्बत पैदा हो जाए, या आप भी हमारी तरह बेहतर डील के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहे? दस्तयाबी पर है और सहूलत पर है। मेरे साथ जो मेरे स्टाफ में 2-4 मेरे रज़ाकार हैं, जी जी, वो मेहरबानी फरमाते हैं। जब वो अपने घर के जानवर के लिए जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई लगे हाथों मेरे लिए भी कोई मुनासिब सा, अगर मैं 1 पसली का हूँ तो कोई 1.5 पसली का जानवर जो है वो आप मेरे लिए भी ले लें। तो अमूमन 2-3 दिन पहले जो है वो जानवर आ जाता है। तो इस बार भी मेरे ख़्याल में 2-3 दिन पहले जानवर आ गया था। गाय है और बहुत मुनासिब, मैं समझता हूँ कि कम कीमत है, और लेकिन कुर्बानी के लायक है। तो आप भी ने कोई नाम वाम रखते हैं? क्योंकि आजकल तो आपको पता है जानवरों के नाम लोग इंसानों पर भी रख रहे हैं, इंसानों के जानवरों पर रख रहे हैं। माजी में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके जानवरों इंसानों वाले नाम कुछ देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ईसार व कुर्बानी का नाम है ईद उल अज़हा ना, और उसमें ये जानवर भी कुर्बान होते हैं अल्लाह की राह में, और हम उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो ये ईसार व कुर्बानी का जज्बा ही आगे जो है वो बढ़ना चाहिए, और ये फिर साल भर कायम भी रहना चाहिए। नहीं, मतलब ये आजकल रिवायत बनी हुई ना, शीला मुन्नी इस तरह के नाम रख देते हैं जानवरों के। और मैं बड़ा अपने जानवर का नाम रखता हूँ मजलूम कि कुर्बानी ये रिवायत है और मजहबी एक वाजिब भी है ये कुर्बानी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की राह में ये कुर्बान होते हैं, तो इन्हें मजलूम भी कहा जाए और इन्हें शहीद भी कहा जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो अच्छा, मैं मुझे तो इसी नाम से पुकारता हूँ। आप सियासतदान है तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे देखने वालों में चंद ऐसे सियासतदान हैं जो इस वक्त गिरफ्त में हैं, देख वो भी रहे होंगे, अगर टीवी की सहूलत उनको मिली हो तो ईद तो उनकी भी है, उनके लिए भी कोई पैगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, ईद तो सबके लिए होती है ना। नहीं, उनके लिए भी, जो गिरफ्त में हो वो भी, और जो गिरफ्त में हैं वो भी, और जो आइंदा गिरफ्त में आएंगे वो भी, और जो फिर भी बच जाएंगे वो भी, जिनकी गिरफ्त होनी चाहिए लेकिन शायद ना हो सके वो भी। तो उन सब की ईद तो है ना, सबको ईद मुबारक कहना तो लाजमी है भाई। मुबारक हो सबको, ईद मुबारक हो, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान भी करें।
اور ہم ریئلائز بھی کریں جو ہم غلطیاں یا کوتاہیاں کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں. بالکل صحیح. اس بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گرفت میں ہیں اور جو گرفتار کرنے والے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آئین اور قانون کا احترام ہر حال میں لازمی ہے، اور جو تحقیقات اور استغاثہ یا پروسیکیوشن ہے وہ بھی اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ پھر آپ ہاتھ ڈالیں تو اسی وقت ڈالیں کہ پھر آپ اس کو عدالت کے کٹہرے میں بھی ثابت کر سکیں. عموماً ہمارے یہاں یہ اس طرح کی جو گرفت اور گرفتاریاں ہیں وہ انتقامی کارروائیوں میں شمار ہوتی ہیں، اور پھر اسے بھی ایثار و قربانی کا نام دے دیا جاتا ہے، پھر وہ اگلے الیکشن میں اور چوڑے ہو کر آ جاتے ہیں. یہ بات آپ نے بڑی گہری کی ہے سمجھنے والے. یہ سائیکل چل رہی ہے پاکستان میں نا، کہ کبھی سیاستدانوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں تو پھر وہ اور زیادہ چوڑے ہو کر آتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ کہیں منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اچھا، انکویزیٹو لوگ ویسے ہوتے ہیں، چند سیاستدان یا سیاستدان خاندان تو خاندانی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، لیکن کراچی شہر کے متعلق ویسے بات کر رہا ہوں، یہاں پر موروثی یا خاندان کی سیاست اتنی نہیں ہوتی، تو پھر بھی لوگوں کے رشتے تو اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں. تو عید کے دنوں میں رشتہ داروں کو ملنا پسند کرتے ہیں یا آپ بھی تھوڑا ڈسٹنس رکھتے ہیں رشتہ داروں سے کہ یا چلو کوئی بات نہیں، میں تو وزیر رہا ہوں، عہدے پر رہا ہوں، یہ رشتہ دار میرے؟ وہ تو میری ضد ہے، یہ والی ساری باتیں میری نیت، طبیعت، فطرت، سرشت، اس کی ضد ہے یہ ساری باتیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید لوگوں کے درمیان بنایا اور موقع دیا اور ذمہ داری دی، اور لوگوں میں سے میں ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، ان کے ساتھ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو ریلیٹیوز آتے ہیں ملنے کے لیے، ریلیٹیوز، فرینڈز، دوست، احباب، سوالی، سائل، ویسے چاہنے والے تو ملتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا بھئی. نہیں، عید کے دوسرے دن تو میں پبلک کے لیے باقاعدہ اعلانیہ ملتا ہوں، اور صبح 11 بجے سے لے کر شام کو 6، 7، 8 بجے تک لوگوں کا تانتا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور میں ملتا ہوں. عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ پہلے دن عموماً ہمارے یہاں پہلے ہم انتظار کرتے تھے کہ کسائی گائے کو گرائے، کھال اتارے اور ہم وہ کھال لے جائیں. وہ کھالوں کی بات آپ نے بڑی اچھی کی جی. لیکن 3 سالوں سے ہم نے کہا کہ بھئی اس میں بدنامی زیادہ ملی ہے، حالانکہ ہم کار خیر کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ لوگوں نے غلط یہ چھینا جپٹی کر کے ہمیں ہمارے پورے ایک اصل میں اس معاملے میں تو کچھ بولتا ہی نہیں. میں جس دن ٹی وی پہ آیا نا تو میں تھوڑا کاروباری ذہن کا آدمی ہوں، آپ تو خیر اس چیز کو جانتے ہیں. تو مجھے کسی نے بولا کہ بھئی تم ذرا احتیاط کرنا. میں نے ایک اصول بنایا، میں نے کہا ٹرپل ایم. اس ٹرپل ایم میں سے ایک ایم آپ کی سیاسی جماعت وابستگی کے حساب سے تو ہے نا، وہ بھی ہے. تو میں اس طرف تو جاتا ہی نہیں، بالکل پھسلن میں پاؤں رکھتا ہی نہیں. تو غلطی سے اگر آپ ہی کیا تو واپس. اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک کلچر ہے، مستحقین کی لوگ بات ضرور کرتے ہیں لیکن عید پر بھول بھال جاتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ گوشت کا بھی بٹوارہ ہو رہا ہوتا ہے، مطلب بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ چوائسس چیزیں اپنے پاس اچھی چیزیں آ جائیں. اور تھوڑا جو تو کیا یہ روایت یا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، ایسے بھی ہیں. دیکھیں، ایک تو نمود و نمائش کے لیے یہ سارا انتظام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو لائٹیں لگا کے ٹینٹوں میں شو، جو وہ نمود و نمائش ہے، اس سے آپ کی میں سمجھتا ہوں قربانی کا جذبہ اور مقصد زائل ہو جاتا ہے. اب میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مجھے محسوس ہے جہاں تک میں مذہبی تقاضے کو سمجھا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات نہیں تو لوگ امپریس ہوتے ہیں. دیر از اے ویری زبردست قسم کا جانور آ جائے محلے میں تو لوگ امپریس ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں وہ تفریح و تباہ کا وہ انتظام تو نہیں ہے جو دنیا کے اور بڑے شہروں میں ہے یا اور ملکوں میں ہے. تو وہ ان کا تو جو کھانے پینے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، وہ ریسٹورینٹ چلے گئے، کسی کیفے میں چلے گئے. اب تھوڑا اس کا رواج آ گیا ہے، کوئی 2 دریا چلا گیا، کوئی پورٹ گرینڈ چلا گیا، کوئی بنس روڈ چلا گیا. لیکن یہ بھی ایک تفریح آ گئی ہے کہ اگر آپ نے 14 اگست کے لیے ہمارا 72واں یوم آزادی بھی کل ہے، جی 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 بالکل، تو اس کی بھی پاکستان کے عوام کو اور پاکستانیوں کو اس کی بھی مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہماری آزادی کو مضبوط اور مستحکم رکھے اور ہم بھی اس کا پاس کر سکیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. یہ آپ نے ایک بات کی، میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں آپ سے پوچھوں. آپ کی جوانی میں تو کراچی شہر کے اندر تفریح کی مطلب
وہ مواقع موجود ہوں گے, مطلب لبرل انوائرمنٹ تھا. آج آپ کے خیال سے کیا یہ اس طرح کا بڑا نہیں, میرے بچپن میں شاید یہ تھوڑا زیادہ تھا. میری جوانی تک تو وہ جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا تھا, تو وہ جو کسی اور معاشرے یا اسلامی معاشرے میں بھی جو قدغن نہیں تھی, وہ ساری پابندیاں لگنے لگیں. مطلب بولنے کی آزادی سے لے کر اظہار رائے کی آزادی, لکھنے کی آزادی, ساری چیزیں سلب ہو گئی تھیں. تو پھر وہ That was a bad time. بلکہ ان کا بس چلتا تو وہ تو لبرلزم کا لفظ ہی شاید لغت سے نکال دیتے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اور کچھ مزے کے سوال پوچھتے ہیں. اصل میں احتیاط رکھتا ہوں بھائی, بات یہ کہ حالات بھلے بدل جائیں, فاروق بھائی سے بات تو احتیاط سے کرنی ہے نا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بھائی کہتے ہیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے, تو بات یہ ہے کیا کچھ لوگ بچوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بچوں کو نا تھوڑا دور کرتے ہیں کہ بچے آ گئے اب یہ شرارتیں کریں گے. بھی فاروق ستار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بچے پسند ہیں یا یہ پھر اب اس طرح سے ہیں کہ بچوں کو کمروں سے باہر نکالو اور بیٹا ادھر آئندہ نہ آنا, ابھی پھر نہ آنا. آپ کا رویہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت فرینڈلی بچوں کے ساتھ, کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے بالکل الوف ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بہتر عمر کے بچے اگر آپ یہاں جمع کر لیں اور ان کا میرے لیے رسپانس دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا فرینڈلی ہوں بچوں کے ساتھ. میرا بہت زیادہ کہیں شادی میں جانا, کسی تقریب میں بھی جانا, تو اللہ کے فضل و کرم سے میری شفقت اور میری ان کے لیے جو ایک دلی لگاؤ ہے اور پھر ان کا جو مجھے رسپانس ملتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے تعلقات کس قدر. نہیں لیکن عید پر بچوں کے تعلقات نا عیدی سے بنتے ہیں. آل ویدر فرینڈشپ. نہیں ویسے آپ سے بول رہا ہوں, ویسے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ سے بول رہا تھا کہ آپ کا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے, اور ظاہری بات ہے میمن کمیونٹی پاکستان کی بزنس میں, لیکن وہی ایک بزنس مائنڈڈ ذہن تو ہوتا ہے. تو بچے آتے ہیں تو عید پر تعلقات استوار کرنے کے لیے یا تو نوٹو مانگتے ہیں, روپیہ پیسہ جو ہمارے پروگرام کا نام ہے. بڑی عید ہوتی ہے, یہاں پہ پیسے نہیں ہوتے تو کوئی تحفے طائف یا گوشت ووشت دے کے گزارا ہو جاتا ہے. تو بچوں کو کھل کے عید پر تھوڑا یا ہاتھ روک کے نہیں بس شفقت پہ ہی گزارا کر دیتے ہیں. ڈرائی میں اور میری وائف, محلے کے بچے آتے ہیں عزیز و اقارب, تو ان کے لیے ایک مناسب عیدی کا انتظام, وہ جو نئے نوٹ بھی ہوتے ہیں تھوڑا بہت وہ کر لیتے ہیں, اور اس میں اپنی بساط کے مطابق جتنا دل کھول کر انہیں خوش کر سکتے. لیکن یہ کوئی پیرینیل ریلیشن شپ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بچوں کو خوش کیا جائے. نہیں, جس طرح ہو سکے ان کو جو شفقت دی جا سکے, ان کے لیے بہتر سوچا جا سکے, ان کو جہاں گائیڈ کیا جا سکے, ان کو جو محبت دی جا سکے, وہ تو پورا سال بھر اچھا میں ایک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے. میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, میرے سارے محلے کے بچے جمع ہو جاتے ہیں. تھوڑا میری گاڑی آگے جاتی تو وہ جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں وہ مجھے ویو کرتے ہیں, میں ان سے بھی اتر کے ہاتھ ملاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں اسکول میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ میری نیچر ہے. اور چلیں اس کو تھوڑا سا الٹ کر لیتے ہیں. جب میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, میں بچپن سے ہی عیدی لینے کا بڑا شوقین ہوں. میں جدھر مجھے موقع ملتا ہے میں عید پر عیدی مانگ بھی لیتا ہوں, تقاضا بھی کر لیتا ہوں عیدی کا. کرنا چاہیے. تو آپ بھی کرتے ہیں؟ بزرگوں سے تو آج بھی لے لیتا ہوں میں, اپنے سے بڑی عمر کا ہو تو فوراً خوشی سے لیتا ہوں. لیکن اپنی والدہ سے, اپنی خوش دامن اپنی ساس سے, اور جو میری بڑی سالی ہے وہ, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے, تو مطلب وہاں تو مطلب وہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم, تو وہ تو پھر ایک طرف ساری شرما حضوری, تو وہاں تو بے باک ہو کے, بے تکلف ہو کے آپ کو تقاضا کرنا چاہیے. تو کرتے ہیں, اور جو بھی بڑے ہیں ان سے کرتے ہیں, اور پھر جہاں ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کو پھر ہم دیتے ہیں. تو نہیں بڑی اچھی بات ہے, اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے خوش دامن بولا اور ساس بولا, پیار سے بولا. لوگ عموماً اپنی ساس سے بہت یا تو ڈرتے, میں پوچھ نہیں سکتا تھا, پرسنل کوئسچن ہے, لیکن ویسے لوگ اتنے پیار سے نام نہیں لیتے. ممتعیت سے بھری, ہاں, بڑی مشفق خاتون ہے. بیماری میری والدہ بیمار ہے. یہ میں آپ بتاؤں, یہ اچھی بیوی ملنے سے زیادہ اچھی سانس ملنے جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو ایک آپ ایگری کو ذرا سا چینج, جب تک سانس ہے تب تک آس ہے.
بھائی بیوی کی شکایت کہیں تو آپ کو کرنی ہے نا, ہاں یہ بات تو ہے, تو وہ بھی ہونا چاہیے, یہ بات ہے. وہ ڈاک خانہ بھی کھلا ہونا چاہیے. نہیں وہ پروگرام کے بعد آپ سے سیکھوں گا بھی تھوڑا سا کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. میری ساس تو حیات نہیں ہے, لیکن جب حیات تھی اخت ہے میرے تو 2 شادیاں ہیں, تو آپ کو اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا. اچھا مطلب پھر تو 2 یک نہ شد 2 شد. میرا دل تو بہت سارے سوالات پوچھنے اچھا کو وہ رہ گیا, ہم عید والے دن, ہاں جانو. عید الاضحیٰ میں تو ہم کھالے جمع کرتے تھے, لیکن 3 سالوں سے چونکہ ابھی سلسلہ نہیں ہے تو شہداء کے گھر جاتے ہیں, اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ وہ ہماری خوشی ہمارے غم میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں. ان کو یہ ہماری نظریے سے وابستگی ہے, ہمارا کاز ہے, اور ہم ان کو نہیں بھلا سکتے. اور وہ جو ہماری تحریک کے شہداء ہیں وہی نہیں, بلکہ جو بھی سیاسی کارکنان اپنی جماعت اپنے نظریے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اور پھر اس پاکستان کے قیام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی, یہ 72واں یوم آزادی ہم منائیں گے, ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. اس ہاں ملک وہ کو بہت بچانے سارے کے لوگوں لیے کو جذبات کو آپ کو پتہ ہے چند بیانات سے ٹھیس پہنچی ہے. بنگال میں جو کچھ ہوا 71 میں, ان شہداء کو یاد کرنا. پھر دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے شہداء, پولیس کے شہداء, عام شہری جو شہید ہوئے تو 70,000 سے زیادہ, تو ان کو بھی یاد کرنا چاہیے, انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. اور پھر ان ساری قربانیوں کے بعد آج جب یہ کشمیر کا مسئلہ اور ان بھارت کی جارحیت ہمارے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے, ہماری بقا سلامتی کو کھلا چیلنج ہے, تو وہاں پارلیمان میں اجلاس کشمیر پر ہو رہا ہو اور بھارت کو ایک میسیج دینے کی بات ہو, اگر وہاں کچھ چوٹی کے رہنما اتنی چھوٹی بات کرے جو کہ نسل پرستی میں شمار ہو جائے, تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بات. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو پیغام ہے وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. تو میرے خیال میں ہم تو اس کے جواب میں بھی محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں, کیونکہ سندھی بولنے والے جو بزرگ تھے, ہمارے موجودہ جو نوجوان ہیں, ان کے آباء و اجداد نے تو اپنے دروازے کھول دیے تھے, اور انہوں نے اسی طرح انصار بن کر مہاجروں کو سندھ میں خوش آمدید کہا تھا, جس طرح مدینے کے انصار نے مکے کے مہاجروں کے لیے اپنے دروازے کھلے. بات بہت گہری ہے, بڑی لمبی ہے, لیکن اس پر بات کریں گے. لیکن اب تھوڑا لائٹ موڈ میں دوبارہ سے, آپ کو پتہ ہے میں عادی ہوں, لیکن کیا کروں آج کل حالات اس طرح کے ہیں, وہ سنجیدہ موضوع ہو ہی جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اچھا میں نا بڑا سینسیٹیو ہوں, جب جانور ذبح ہونے لگتا ہے تو وہ میں دیکھتا تو ہوں, ظاہری بات ہے, لیکن کچھ میرے دل میں بڑی فیلنگ آتی ہے. میں نے کسی سے کہا, فاروق ستار صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے, یہ فیلنگ آپ کو محسوس ہونی چاہیے, یو شوڈ فیل کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو پین ہونی چاہیے. تو آپ کی کیا فیلنگ, کیونکہ لوگ تو بہت انٹرٹین ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو لگاتے ہیں, جانور گرانا کہتے ہیں اسے, بڑا فیشن کے اندر, اور اس کو اگر ذرا سا بروٹیلٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میرے خیال میں یہ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ. ہم یہ غلط کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس طرح بچے جو ہیں وہ جہاں اونٹ کوئی اگر ذبح ہو رہا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے تو بہت بڑی تعداد میں بہت لوگ اور اہتمام بھی کیا جاتا ہے. مارتے ہیں. پھر اس کے بعد گائے ہو, اور وہ گائے جو ذرا مشکل سے گرے, اور اس کو گرانے کے لیے پورا ہر طرح کا زور لگایا جائے, فیس بک ویڈیو, آپ کے پاس تو واٹس ایپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کوئی اچھا کلچر نہیں کریٹ کر رہے. مطلب یہ قربانی ہے, ہمیں اس پین کو محسوس کرنا چاہیے, اور تبھی اس کا مقصد پورا ہوگا. ورنہ تو آپ اس فلسفے کو ہی نہیں سمجھ سکیں گے کہ کسی بھی زندہ چیز کو ہم ذبح کیوں کر رہے ہیں, عمومی حالات میں بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو لیکن چونکہ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ تو آپ سینسیٹیو ہیں, آپ اب جب دیکھتے ہیں. میں نے کبھی خود کوئی جانور ذبح نہیں کیا, ورنہ عموماً لوگ اپنے جانور خود بھی ذبح کرتے ہیں,
بس آپ چھری پر ہاتھ رکھ دیتے پھر؟ ہاں بس ہاتھ رکھ ایسے تو نہیں کرتے تھے مطلب نہیں، لیکن ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد محسوس ہوا، لگا کہ ہاں فیل ہوتا ہے. اچھا پھر مجھے آپ اس کے بعد بتائیں نا، یہ تو اب تھوڑا مجھے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی آپ بڑی سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو پھر میں مزیدار بات کرتا ہوں. اچھا وہ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فریش میٹ کھانے کا بڑا جی کرتا ہے. ایک ٹریڈیشن ہے، کلچر پورے پاکستان میں کلیجی سب سے پہلے مطلب بنتی ہے. اور بھی آئٹم ہیں لیکن میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کلیجی شوق سے کھاتے ہیں؟ بہت شوق سے نہیں، لیکن بچپن سے عید پہ اگر کلیجی نہ کھائی ہاں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے کیا قربانی. اس کی جب مزے کی گریوی بنتی ہے نا تھوڑی سی، کیونکہ دیکھیں اس کی خوشبو کا آپ رجسٹ نہیں کر سکتے نا. وہ گھر میں جب بہنیں اس کام پہ لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد پارٹی اور تحریک اور کارکنان ہاں وہ جب لگ جاتے ہیں اور دن میں باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں. آپ باربیکیو پسند کرتے ہیں یا سالن ٹائپ چیز؟ بس وہ سارے عزیز و اقارب کزنس جمع ہو جائیں تو باربیکیو. نہیں ویسے بنتا تو نہیں، لیکن ویسے آپ زیادہ کھاتے تو نہیں عید پر؟ نہیں میں نہیں کھاتا. میری تو مرغوب غذا دال چاول. کچھ توازن میں نے بھی سیکھنا ہے آپ سے. اور اس میں بھنی ہوئی بھنڈی، وہ پھر آپ اکیلے کو نہیں پسند، زرداری صاحب بھی بھنڈی کھاتے ہیں بڑے شوق سے. بیگن اور گوار پھلی اور لوکی تو میرے خیال. اور پھر زیادہ ویجیٹیبل آئٹم پسند؟ ہاں پھر اس کے بعد سی فوڈ، اس کے بعد سی فوڈ اور باقی مٹن قیمہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے. تو پھر تو آپ کو مزہ ہی نہیں آیا قربانی کا، آپ نے تو سارے آئٹم ہی ویجی گنوا دیے ہمیں. بھائی جب پورے سال بھر آپ ویجی پہ زور دیں گے تو پھر کم از کم عید الاضحیٰ میں پھر اگر مزے کا چٹخارے دار اگر یہ باربیکیو بنا ہے تو اس کو آپ کیسے. اچھا میرے جیسے ایسے لوگ جو کہ شکار ہو جاتے ہیں بد ہضمی کا، بد پرہیزی کا، ان کے لیے کچھ سجیشن دیں کہ کیسے اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ اتنے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، لذیذ بندے کا جی چاہے اور ایٹ کر لیتے ہیں. آپ کی عمر کے لوگ اور آپ کا شوق رکھنے والے، آپ جیسا شوق رکھنے والے لوگ وہ میری صحبت میں آ جائے 15 دن کے لیے. میری آفر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں پریکٹس بھی کرا دوں گا اور آپ کی عادت بھی بن جائے گی اور آپ کو اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے. اچھا اسٹیمینا، انرجی، ویگر، یہ ساری چیزیں دیکھ. اور قدرتی طور پر مجھ میں تھوڑی سی وہ کانسٹیپیٹری ٹینڈنسی ہے نا، تو میں وہ جو فائبر ڈائٹ زیادہ لیتا ہوں جو ویجیٹیبل میں ہی ہے. تو اور وہ بھوسی کا آٹا، تو اس لیے وہ والا اسٹارچ بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہیں. اور پھر چونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا ایکسرسائز کرنے کا، واک کرنے کا. کیوں نہیں ملتا؟ ٹائم ہی نہیں. میں خود بھی یہی سوچتا رہتا ہوں. ٹائم ہی نہیں ہے. اور کہیں آپ نکلیں گے تو آپ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے رکیں گے، بہت سارے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے رکیں گے، یا واک کریں گے. جہاں بھی آپ واک کرنے جائیں گے لوگ ہیں. ہاں اگر میں کہیں ملک سے باہر ہوں تو وہاں میں خوب واک کرتا ہوں، مجھے بڑا موقع ملتا ہے، بہت ٹائم ملتا ہے. اور میں پسند یہ کرتا ہوں کہ میں کوئی سواری نہ لوں بلکہ واک کروں. تو یہ موقع وہاں کا موسم بھی تو بڑا اچھا ہوتا ہے. اکیلے آپ تو واک نہیں کرتے، وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب بھی واک کرتے ہیں. ان کو کبھی کبھار پتہ بھی نہیں ہوتا میں کہاں واک کر رہا ہوں، پھر بھی کرتے ہیں. برا نہ مانیے گا شہباز صاحب. نہیں لیکن ان کو تو میں نے روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے. واک کرتے ہوئے تو زیادہ نہیں دیکھا. وہ تو وہاں بھی واک مجھے نہیں لگتا کرتے ہوں گے. اچھا انہوں نے تو اپنی عادت اتنی بگاڑی ہوئی ہے کہ گاڑی کے بغیر اور اے سی گاڑی کے بغیر تو شاید وہ گزارا ہی نہ ہو میرے خیال میں، جو میری رائے ہے. باقی واک کرتے تو اچھا، ان کے اپنے لیے اچھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اور نہ کریں تو جیل میں جانے کے بعد تو آدمی کرتے ہی کرتا ہے. نہیں اس فری مین رائٹ ناؤ. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے بھی جیل کا بڑا استعمال کیا. روزانہ 1 گھنٹے واک کرنا، سلو اس میں دوڑنا. مشکل وقت ہوتا ہے وہاں، اس میں وقت کاٹنے کے لیے مطلب دکھ بانٹتے ہیں. مطلب ابھی بیٹھے ہوں گے بہت سارے لوگ تو اس میں سن رہے ہوں گے آپ. جو کارکنان اسیر ان سے ملتے ہیں، عام قیدیوں سے ملتے ہیں، ان کی حالت زار کو. بٹ یو ور نیور ان اے لانگ. نہیں کوئی نہیں 3 سال. ہاں 3 سال ایک مرتبہ محترمہ کے زمانے میں، جو دوسرا ان کا دور تھا 95 سے لے کر 97 پورا ان کا سیکنڈ ٹرم جو تھی. ٹف ٹائم تھا. اس میں سالیٹری کنفائنمنٹ سب سے برا ہوتا ہے کہ آپ کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ رہ کیا؟ انسان کھائے بغیر بھی کچھ دن زندہ رہ لے، پانی پیے بغیر بھی وہ کچھ دن زندہ رہ لے گا. لیکن سوشل اینیمل ہے نا. میں سوشل اینیمل ہے، ہومو سیپین ہے. ہی ریکوائرز انادر ہیومن بینگ. تو اس میں بہت مشکل وقت تھا. پھر وہ جو میں بھی
خانہ پوری کے لیے جب نیب کی زد میں آ گیا تھا میں مشرف کے زمانے میں، سب سے پہلے میں ہی ریلیز ہوا تھا اور باعزت بری ہوا تھا الحمدللہ. لیکن مجھے تو اٹک قلعے تک لے گئے تھے جہاں شاہ جہاں کو اورنگزیب نے رکھا تھا 7 سال. مجھے 1 مہینے وہاں پر زندان خانے میں رکھا تھا، اسی میں جس میں شاہ جہاں کو رکھا تھا. شاہی مہمان ہو گئے نا پھر تو آپ شاہی مہمان ہو گئے. مطلب یہ کہیں کہ سب سے سخت قید و بند وہی ہے، ویری ٹف. نواز شریف صاحب آلسو اسٹیڈ دیئر فار اے شارٹ ٹائم. مجھے نہیں پتا، وہ نہیں، وہ تھے اس سیکشن میں نہیں، اس سیکشن میں نہیں تھے جس میں ہم تھے. زندان خانے میں نہیں اٹک کے، وہ اٹک کے کمروں میں تھے جو عدالت کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے. پھر مجھے بھی اس میں منتقل کیا، ایک میں شہباز شریف، ایک میں نواز شریف، ایک میں ہم تینوں ساتھ تھے. اور ان کا جو مزے کا کھانا آتا تھا تو انہوں نے میری شیئر کر لیتے تھے. ہاں، انہوں نے مہمان نوازی کی. اب کراچی سے میرا کھانا تو آئے گا نہیں، ہاں تو میں وہیں کا اگر کھانا کھاؤں، اگر مجھے چوائس ہے، میں دن میں ہم ساتھ ہوتے تھے، رات میں الگ الگ. اچھا یہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں. میں آئی پرسنلی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور اوپینین، آئی تھنک دیٹ نواز شریف از ناٹ ریئلی دیٹ بیڈ اے مین جتنا یہ لوگ کہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں میری ایسی رائے ہے. آئی ڈونٹ نو، روایتی سیاستدان ہیں پر پرسنلی آئی بلیو کہ اتنے برے آدمی نہیں ہیں جتنا یہ لوگ کہتے ہیں. وہ روایتی سیاستدان ہیں. دیکھیں، میرا بھی یہی یقین ہے کہ ہی از ناٹ دیٹ بیڈ، اس میں بالکل صحیح ہے. اور ہمارا بھی جو ایک تجربہ ہوا کہ ہم زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بھی گئے تو ان کا ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ سب سے خراب تھا. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کا اس سے بہتر تھا، اور پی ایم ایل این سے بھی بہتر مشرف صاحب کا تھا. تو اب یہ نہیں، ان کا تو پاکستان کی سیاسی جماعت، مشرف صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خاص طور پہ جو اتنے ہے میں اچھے عید مبارک ہے تو وہ پروگرام دیکھتے ہیں. ویسے اچھے ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی مجھے 2 سال کم از کم مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. لیکن میں نے کہا ان کہ کے پاس آج کل پتہ ہے ٹائم بہت ہے. اب وہ اس چیز کو ریمنسس کریں گے، وہ اب اس میں کیا کہیں گے، انٹروسپیکشن کریں گے اپنی. میں آپ کو بتاؤں بہت کر رہے ہیں. ابھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں نے کیا یا کیا کھویا کیا پایا. اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا سرکولر ریلوے کے حوالے سے. وہ میگنیٹک ٹرین کی بات کر رہے تھے جو ابھی مشکل سے چائنا میں ابھی آئی ہے، اور پوری دنیا کوالالمپور میں نہیں، بینکاک میں نہیں، منیلا میں نہیں، کلکتہ میں نہیں، دلی میں نہیں، اور ہم کراچی میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ ان سے انسپائرڈ ہیں، ان کی میں شخصیت ان کی ان چیزوں سے کہ جس میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو جتنا امپاور کیا، وہ اس سے پہلے کسی ماشاء اللہ حکومت میں نہیں ہوا تھا، اور کسی جمہوری حکومت میں تو سوال ہی نہیں تھا. بدقسمتی سے جمہوری دورے جو ادوار حکومت میں تو یہ سارے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں. اختیارات کا ارتکاز ہوتا ہے صوبے میں اور مرکز میں. میرے پاس وقت اور ہوتا تو بات ہوتی. آج مشرف صاحب بھی کہیں گے یار چلو اور کچھ نہیں، ہم نے تو آپ کو یاد رکھا، بھی یاد رکھا. آپ کو بھی عید مبارک، تمام لوگوں کو عید مبارک. اور ہمارے ملک کے میں کہوں گا کہ ساری کمیونٹیز جو ہیں ان کو عید مبارک. میں تو چاہ یہ رہا تھا کہ ہماری جو اسپیشل میمن کمیونٹی ان کے لیے بھی فاروق ستار صاحب کچھ اچھی سی بات کرتے جاتے تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں فاروق ستار صاحب کو موقع دیتا ہوں. عید مبارک تو میں میمن کمیونٹی کو میمنی زبان میں دوں گا، لیکن ایک شعر آخر میں پڑھ دوں گا. پڑھیں. میمن کمیونٹی جا وڈیلو بھائیو، مجھے بہنوں، مجھے ماؤں، ऐं بدھے کے بھی عید جی مبارکباد نے یوم آزادی جی بھی مبارکباد. اللہ پانکے خوشیوں دے نے پانچی خوشی میں بدھے کے شامل کرجے. تو اکڑی تو یہ گھال نے شعر پسی اردو میں آئی کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.